लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर और आफियत होंगे। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले सेम वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम अहबाब से कि एक नुक्ते को समझे। आप मुझे जितने भी पर्सनल में मैसेजेस करेंगे, जो बात मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे करता हूँ सेम आपको पर्सनल में भी वही जवाब मिलेगा। तो वुड बी बेटर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें, और ताकि कोई भी जब इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती है तो जब भी मैं शेयर करूंगा तो उसका ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे अब आपको इस बारे में इल्म है, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा। पिछले कई दिनों से बड़ी एक हेक्टिक कंडीशन थी कि नहीं सोया जा सका, और आज का दिन एक ऐसा दिन था कि मैं हालांकि अलार्म लगा के सोया था लेकिन मैं नहीं उठ सका, और मैं सिर्फ एक दिन की गैर हाजिरी की वजह से इस वक्त भी मेरे इनबॉक्स में कोई 18,000 से ज़ायद जो है वो मैसेजेस पेंडिंग में पड़े हुए। तो ये आलम हो जाता है। इवन के करीबी जो अजीज रिश्तेदार हैं जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है वो बहुत नीचे चले जाते हैं। समझ ही नहीं आती बंदा किसको जवाब दे और किसको जवाब ना दे। तो खुदारा इस मामले में थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। मैं आना चाहूँगा आज की गुफ्तगू के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज जो एक वाकया पेश आया वो वाकया नहीं, मेरे नज़दीक वो एक सान्या है जो कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के सीईओ जनाब आदम अमीन चौधरी साहब के साथ पेश आया। स्मेल आ रही थी, बड़े अरसे से आ रही थी, समझ आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे शर पसंद अनासिर मौजूद हैं डिफरेंट ग्रुपों में और यूट्यूब चैनल पे। ये एक टीम वर्क है, ये जहन में रखिएगा, ये एक टीम वर्क है। वो तमाम यूट्यूबर्स भी उन ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं और वो तमाम लोग भी उन ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। एक उठता है, वो एक शुरली छोड़ता है, 4 उसके साथ फिर जुड़ते हैं, फिर 4 के साथ 40 और जुड़ जाएंगे, और वो जिसे कहते हैं कि उन्होंने ऐसी खिचड़ी पकानी है कि एक आम आदमी वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। जो ऑलरेडी बेचारा परेशान है वो 10 गुना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जो आधा पागल है उसको वो पूरा पागल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये उनका पुराना वतीरा है। ये बड़े ही जिसे कहते हैं ना तेज, बड़े गाग किस्म के और बड़े रिकग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड लोग हैं ये इंतशारी है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंतशारी है, और वक्त साबित करेगा इसे। रीजन की इनकी पास्ट हिस्ट्री अगर हम उठा के देख लें तो कोई कंपनी इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसमें इन्होंने चौधराहट ना की हो। इनकी चौधराहट का टाइम कब आता है? जब या तो कोई कंपनी मार्जे वजूद में आ रही होगी, ये उस वक्त मैदान में उतरते हैं, ए फलानी कंपनी आ गई, इसने ऐसे 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 करना है। मकसद क्या होता है कि उन कंपनियों को रियलाइज करना कि भाई जी सानू कुछ लो, नहीं तो असी तुहाडे खिलाफ है गए। अच्छा, अब जो लगा देते हैं फिर मुड़ के आपको उनकी जुबान जल जाएगी। उनका नाम जो है उन कंपनियों का उनके मुंह पे कभी भी नहीं आएगा, ना ही ग्रुपों में, ना ही यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जो नहीं देंगे तो फिर उनके लिए वो शुरू भी हो जाते हैं। लेकिन खास तौर पे आप पे डायमंड से ही अगर आप शुरू हो जाएं, पे डायमंड है, परपाल है, लसानी है, जीटी है, कौन कौन सी ऐसी तहरीकें हैं जिनको इन साहब बहादरान ने लीड नहीं किया हुआ? व्हाट वाज द बैकग्राउंड? जब कुछ हुआ आ जाओ, हम आपको पैसे लेके देते हैं, हम आपको तरीकाकार बताते हैं। धरने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियां, अला बला, मकसद सिर्फ दिहाड़ियां लगाना। चंदे इकट्ठे होते हैं, कहेंगे क्या, वैसे तो काम नहीं होगा, हमने वकला भी हायर करने हैं, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है। चंदे इकट्ठे होंगे, रास्ता वो दिखाएंगे कि जिसमें सिर्फ पैसा खर्च हो, रिकवरी नहीं। कोई सिंगल केस आज दिन तक बता सकते हैं कि जिनको इन्होंने लीड किया, और नैब से आज दिन तक किसी सिंगल बंदे को इन्होंने क्लेम लेके दिया हो? हर बारी वही के वही लोग ही हैं। क्या दुनिया उनके पास्ट को भूल गई है? तो खुदारा इन चीजों का जरा ख्याल रखें। अब जो आज वाकया पेश आया, क्या उससे किसी शख्स ने सबक हासिल किया? ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्रुपों में बैठ के एक माहौल क्रिएट किया। क्या माहौल क्रिएट किया? पैसे ऐसे नहीं मिलने जी जब तक आप उस शख्स का घेराव नहीं करेंगे। एड्रेसेस बताए गए, लोकेशन बताएगी, फलां जगह चले जाएं, फलाने के घर के आगे धरना दे दें, फलाने के घर के आगे धरना दे दें, फलाने को पकड़ लें, फलाने को पकड़ लें, अदरवाइज आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ओके,
بھائی آپ نے جب ایک ہائپ کریٹ کر دی اور معصوم لوگوں کو اس حد تک آپ لے گئے کہ وہ انتہائی قدم اٹھائیں، اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جی بس جائیں اور جا کے آپ اس سے بات کریں۔ آپ لوگ ہی تھے بھائی جنہوں نے راستہ دکھایا، گراؤ چلاؤ، یہ کر دو وہ کر دو۔ جب ایک شخص کے گرد گھیرا تنگ ہوگا اور وہ اگر اس گھیرے سے نکلنا چاہے گا تو کیا اس کے اوپر گولیاں نہیں برسیں گی؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً آپ جیسے لوگ۔ خدارا یار اپنے چار ٹکوں کی خاطر لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں، اور خاص طور پہ ایسے شخص کی زندگی کے ساتھ ہرگز 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 مت کھیلیں جن کے ساتھ لاکھوں خاندان جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ اس شخص کو ایک لمبی زندگی دے، اس کو صحت دے، آج اگر آدم امین چودھری کو کچھ ہو جاتا، کیا سارے لوگوں کو پیسے مل جانے تھے؟ اللہ نہ کرے جس طریقے سے سیف الرحمان خان نیازی اور اس کے رفقا کے لیے آئے دن گروپوں میں اور یوٹیوب چینل پہ ہوتا ہے، جلاؤ گھیراؤ تیزاب ڈال دو، کوئی کہتا ہے پٹرول ڈال کے آگ لگا دو، کوئی کہتا ہے جی گولیاں مار دو، کوئی کہتا ہے جی اس کے گھر کے سامنے جا کے دھرنا دے دو۔ خدا نہ کرے اگر اس شخص کو ہو گیا، کیا پیسے آپ دیں گے؟ دے سکتے ہیں؟ ہمت ہے آپ لوگوں کی؟ خدارا یار لاکھوں لوگوں کے مستقبل سے مت کھیلے، بس کر دے، بہت ہوگی بہت ہوگی بہت ہوگی۔ اور یہ اب ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ ٹیسٹ کیس کس حوالے سے ہے؟ آدم امین چودھری پہ فائرنگ ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا سسٹم ہے، کیا انہوں نے وہ تمام ان انتشاریوں کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے اپنے پاس، ان کے ٹیکسٹ، ان کے وائس نوٹ، یوٹیوب چینلز، کیا وہ سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے؟ کس نے ان کو یہ راستہ دکھایا؟ کس نے ان کو مشتعل کیا؟ اور کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کر گزریں گے؟ اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی اس چیز کو اپریسیٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ہوا، جی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جیسا کہ سیف بھائی نے بات کی اپنی ویڈیو میں، انہوں نے بھی مذمت کی اس بات کی، اور انہوں نے ایک اشارہ دیا۔ ہمارے سامنے دو رستے تھے۔ ایک رستہ یہ تھا کہ یہ جتنے انتشاریے تھے ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن کرتے، کیونکہ ہم ڈان تو ہیں نہیں بھائی، قانونی رستہ ہی اختیار کریں گے۔ اب اگر ہم لیگل ایکشن کی طرف جائیں تو پھر لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھو جی پیسے بھی نہیں دے رہے اور اتنے لوگ بیچارے دھر لیے گئے۔ تو کرائیٹیریا یہ طے ہوا، لیگل ٹیم کو بیچ میں ایڈ کیا گیا، ڈے بائی ڈے ڈیلی کی بنیاد پہ یہ جتنے انتشاریے ہیں جو جلاؤ گھیراؤ، کوئی کہتا ہے تیزاب کے ڈرم میں ڈال دو، کوئی کہتا ہے اس کو گولیاں مار دو، کوئی کہتا ہے جی ڈنڈے لے کے پہنچ جاؤ، کوئی کہتا ہے جی جا کے فلاں 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 کے گھر کے باہر جا کے دھرنے دے دو، جہاں نظر آئے ان کو پکڑ لیں تو فلانا کر لیں تو ٹیرا کر لیں۔ یہ سارا کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، لہذا قبل از وقت ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے سیف الرحمان خان نیازی یا ان کے رفقا میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ذرا سی بھی اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر یہ کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے وہ اداروں کو پرووائڈ کیا جائے گا اور پھر قانون اپنا رستہ لے گا۔ میں تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیف الرحمان خان نیازی نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں، جس میں میں بھی ساتھ ہوں، ساتھ ملک نوید صاحب بھی ہیں، انہوں نے اپنا ایک کلیئر کٹ لاہ عمل آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی ضمانت کے بعد اگلا سٹیپ بینک اکاؤنٹس اوپننگ، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جی کب تک، اس کا جواب نہیں تھا۔ تو اپنی اس لاسٹ ویڈیو میں انہوں نے اس چیز کا جواب دیا کہ میری لیگل ٹیم مجھے یہ کہہ رہی ہے 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنا ایک لاہ عمل دے دیا کہ بھائی یہ ہے، ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو پھر جو اس طریقے سے آپ کو مناسب لگتا ہے بھائی آپ وہ کر لیں۔ میرا سوال صرف ایک ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا جی آئیں جی ہم آپ کو وکلا ہائر کر کے دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ کریں، یہ ہائی کورٹ جا کے جناب ان کی بیل ریجیکٹ کرا دیں، اوکے بیل ریجیکٹ ہوگی، پہلے بھی تو وہ اتنے مہینے جیل میں تھا نا، دوبارہ جیل میں چلا جائے گا، اوکے آپ کو پیسے مل جائیں گے۔
خدا کے بندو وہ بات کرو کہ جس میں کسی کا کوئی بھلا بھی ہو. بھلا جو میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں نا، سیف الرحمان خان نیازی، سیف الرحمان خان نیازی کا مطلب ہے یہ 5 لاکھ خاندان. او بھائی وہ باہر ہے، وہ اپنا کیس فائٹ کر رہا ہے، وہ اپنا کیس فائٹ کرے گا، بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو تب ہی لوگوں کو ملنے ہیں. اگر آپ کو یہ شوق ہے نا کہ اس کو واپس جیل بھیجنا، آپ کل بھیج دیں، جائیں بڑی خوشی سے بھیج دیں. پھر آپ ہی لوگوں کو پیسے لے کے دے دیجیے گا. وہ تو 10,000 دفعہ یہ اپنے منہ سے کہہ چکا ہے بیچارہ تنگ آ کے، یار میں تو جیل میں بڑا خوش تھا، اس سے بہتر یہ تھا کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں. تو جنہوں نے یہ شوق پورا کرنا ہے وہ شوق پورا کر لیں. اور یہ جو دھرنے جلاؤ گھیراؤ اور یہ جو ذاتی دشمنیوں میں جو معاملات تبدیل ہو رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. میں نے یا میرے چند رفقا نے اگر پورا سال اگر محنت کی تھی تو مقصد صرف ایک تھا کہ لوگ قتل و غارت سے بچیں، لیکن بیچ میں کچھ ایسے منحوس قسم کے لوگ آ جاتے، سوری ٹو سے، یا تو شاید ان کے بچے نہیں ہیں یا ان کے اندر احساس نام کی چیز نہیں. ایک دنیا سے چلا جائے گا اور جس نے دوسرے کو مارنا ہے، کیا اس کا خاندان بچ جائے گا؟ کیا وہ سزائے موت سے بچ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت پتہ نہیں کتنے گھر برباد ہو گئے. تو خدا را یہ جو لوگ ہیں دہاڑیاں لگانے والے لوگ، ان سے بچنے کی کوشش کریں. اب آگے آ جاتے ہیں. سی او صاحب نے ایک آفر کی کہ بھائی چونکہ جیسے ہی سی او صاحب کی ویڈیو آئی تو میجورٹی آف دا پیپل، میجورٹی نے انہوں نے ان کو ویلکم کہا. انہوں نے کہا جی ہمیں پہلے بھی اللہ کے بعد آپ کے اوپر یقین تھا، اب بھی ہمیں آپ پہ یقین ہے. ہم نے جہاں اتنا انتظار کیا تو تھوڑا سا ہم مزید انتظار کر سکتے ہیں. آپ اپنا کیس فائٹ کریں، جیسے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے آپ ہمیں پیسے دے دیں. دیٹس آل. لیکن کچھ ایسے رفقا ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم انتظار نہیں کر سکتے. تو پھر فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک نمائندہ کمیٹی بنائی جائے جس کے سامنے تمام حقائق رکھ کے پھر ان سے پوچھا جائے جی آپ ہی ہمیں گائیڈ کر دیں کہ جی کیسے ممکن ہے کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. کمیٹی بھی آپ خود چناؤ کریں بھائی، وہ کوئی راجہ ریاض یا سی او صاحب یا ملک نوید یا ایکس وائی زی کسی دوسرے کی نامینیٹڈ نہیں ہوگی. اتنے دن گروپوں میں بحث مباحثہ ہوا، فائنلی 5 نام سامنے آئے گروپ میں کہ جی یہ لوگ جا رہے ہیں ملنے کے لیے. کسی شخص نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے دعائیں شروع کی کہ خدا کرے کہ یہ کمیٹی جائے اور کوئی اس کا مسئلے کا کوئی پازیٹیو حل نکلے. وہ کمیٹی پہنچ گئی، پھر لوگ انہی گروپوں میں منتظر رہے کہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا کر کے آتے ہیں. پھر جب وہ کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ جو کمیٹی ہے کہتے ہیں جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ بھی کھڑک جاتے ہیں. اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں ان کے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے. ہوا کیا، جو چیزیں اب گروپ میں ڈسکشن ہو رہی ہیں کہ ایک خاتون نے فوری طور پہ ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دی، اور ایون کہ اس خاتون نے کچھ ایسی چیزیں شیئر کی کہ جو یا تو وہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوئی تو وہ کسی اور طرح سے ڈسکس ہوئی، لیکن انہوں نے گروپوں میں کسی اور انداز میں اس کو ایکسپلین کیا، جس پہ سی او صاحب نے ذاتی طور پہ کمیٹی کے ارکان کو اپنے ریئیکشن کا بھی اظہار کیا کہ بھائی یہ بات اگر ہوئی ہی نہیں تھی تو وہاں پہ کیوں کی جا رہی ہے گروپوں میں، یا اگر اس انداز سے نہیں ہوئی تھی تو اس انداز سے کیوں پیش کی جا رہی ہے. تو وہ ایک الگ ایشو ہے، ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر جاوید بھائی تھے جو انہوں نے اپنا ایک مدعا بیان کیا تھا، انہوں نے وہاں پہ بیان کر دیا. جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ قمر زیدی صاحب نے جو بات کی کہ بھئی ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم بیک وقت کوئی مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ ہم جاری کرتے، تو یہ بھی ان کا ایک حق ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی اختلاف ہے یا کچھ بھی ہے تو یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے نا، ہم مامے تھوڑی لگتے ہیں. ریکویسٹ صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ وہ کمیٹی جو ایجنڈا لے کے آئی تھی وہ ڈیفینیٹلی ایک ہوم ورک کے ساتھ آئی تھی. اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی جس طریقے سے ملک نوید صاحب کہتے ہیں کہ اسے آپ سے زیادہ جلدی ہے دینے کی، اسے واقعی آپ سے زیادہ جلدی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ میم میخ نکالنا چاہتا تو وہ 10,000 نکال سکتا تھا کہ یہ ایسے کیسے نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا.
انہوں نے اپنی پرپوزل سامنے رکھی، اس نے فوراً آمین کہا، اس نے کہا جی میں تیار ہوں جس طریقے سے آپ سیٹسفائی ہوں، لیکن آپ کی ان تجاویز پہ عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ جسے کہتے ہیں کہ ایگزیکیوشن پلان جو ہے وہ میرے سامنے رکھیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ چند دنوں میں ہی یہ سارا پلان ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب کمیٹی چونکہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے تو خدا کے بندو جہاں اتنا انتظار کیا، آپ کے ہی منتخب کردہ احباب ہیں نا، کچھ دن تو ذرا صبر کر لو، برداشت کر لو ان لوگوں کو بھی، وہ بھی اپنا ایک فائنل لایا عمل دے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا لایا عمل ہو کہ جو کام 6 مہینے میں ہونے والا ہو وہ 6 دنوں میں ہی ان لاکھ لوگوں کا بھلا ہو جائے، تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو لہٰذا جلد بازی نہ کریں، اور خدارا یہ گروپوں میں پرسنل اٹیکس، تشدد، جلاؤ گھراؤ اور ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں کہ جن کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے۔ ہم جتنا زیادہ بولیں گے تو شاید ہو سکتا ہے سیف الرحمان نیازی ہمیں کچھ دے دے گا۔ سیف الرحمان نیازی ایک ہی بات کرتا ہے کہ ایک وقت میں انشاءاللہ سب کو دوں گا، اور وہ انشاءاللہ دے گا۔ آخری بات ذرا سوچئے گا، اگر آپ بحیثیت مسلمان اس چیز پہ غور کریں، ایک شخص اگر کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے آپ کا ایک ایک ٹکا کلیئر کرنا ہے، تو پھر اس باقی ساری باتوں کو چھوڑ دے، کم از کم اس کے کلمے پہ یقین کر لیں، رب کے حضور دعا کریں۔ دعا کیا کریں؟ اس وقت فریق کون ہے؟ کیوں کیس ڈیلے ہو رہا ہے؟ یا تو عدلیہ کی وجہ سے ہوگا، یا ادارے کی وجہ سے ہوگا، یا سیف الرحمان خان نیازی کی وجہ سے ہوگا، ان تین ہی ہے نا۔ تو مسلح بچھائیں، رب کے حضور دعا کریں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ان 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، تو خدارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہدایت دے، اور ان 5 لاکھ خاندانوں کے جو مشکلات ہیں رب تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ پہلے بھی یقین کریں، سیف الرحمان خان نیازی کا اتنا جلدی باہر آ جانا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی عمل دخل ہے تو وہ صرف آپ احباب کی دعاؤں کا ہے۔ دعاؤں کی مقدار ذرا بڑھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے جو اس وقت ملک میں انتشار چاہ رہے ہیں، قتل و غارت چاہ رہے ہیں، جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ کیس اس حد تک بگڑ جائے کہ یہ پیسے لوگوں کو نہ ملیں، اور ہم پھر اینڈ پہ یہ ثابت کر سکے دیکھا ہم نے کہا تھا پیسے نہیں ملنے تو لہٰذا یہ نہیں ملے۔ تو لہٰذا کیس کو بگاڑنے کی بجائے سلجھاؤ کی طرف جو بھی احباب اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں ان کو اپنا وہ رول ضرور پلے کرنا چاہیے ہے۔ باقی اگر کوئی میری بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹیز رکھوں اور ایک رائٹ وے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں جانتا ہوں کہ جس کے لگے ہوئے ہیں نا، وہ جسے کہتے ہیں نا تنگ آ کے، وہ صرف اور صرف قانونی رستہ اختیار کرے گا، وہ کبھی انتشار کا رستہ نہیں اختیار کرے گا، وہ کبھی کسی کی جان کا دشمن نہیں بنے گا، چونکہ وہ اپنے لیے مزید مصیبت کبھی بھی نہیں پالنا چاہے گا۔ تو خدارا ایسے لوگوں کے پیچھے مت لگیں۔ اللہ نے آپ کو بھی دماغ دیا، اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔